नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। हस्बे मामूल मेरे साथ प्रोग्राम में अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, खाबिर खुमन मौजूद हैं। और नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची में मौजूद है। उन्होंने गवर्नर वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की है और 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसमें से सिंध हुकूमत का ये बताना है कि 800 अरब तो उनके हैं। इससे पहले भी हम ये देखते हैं कि खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं आए थे 2018 में, उन्होंने 10 निकात मेंशन किए थे और कहा था कि वो इससे कराची को अजीम शहर बना देंगे। उसके बाद हमने देखा 2 साल गुजरे, पिछले साल भी 162 अरब रुपए के पैकेज को अनाउंस किया गया था और एक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बाकायदा बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि मसाइल जड़ से उखड़ने नहीं पाए। अच्छा अयाज साहब, 3 फेज यानी ऐलान जो प्लान बनाया गया है वो शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म है। इस बार आपको नया क्या लग रहा है इस प्लान में? ऐसी चीजों को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया करते। बारिश हो गई है, बारिश का पानी अगर रुका नहीं है तो समुद्र में चला ही जाएगा जी, और फिर ये जो इमरजेंसी वहां कराची की नहीं रहेगी। पर लेकिन जब ऐसी कोई तबाही होती है तो वजीर आजम और फलाने और इदारों के सरबराहों का वहां जानना बनता है कि वो गए हैं जी, वो गए हैं। और पैकेज 2 चीजें पाकिस्तान में जो है सबसे आसान है जो बात, एक आपकी एपीसी जिससे आप हटती नहीं है वो जो है, दूसरा है कि पैकेज का ऐलान हो गया है, किसानों के लिए पैकेज हो गया है, किसानों के लिए पैकेज, आगाज़ हकूक बलोचिस्तान उसके लिए पैकेज हो गया है, कराची के लिए पैकेज हो गया है। वो कर क्या सकते हैं? कराची के मसाइल जो हैं आप उसमें बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है, आप कर नहीं सकते। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, जब हम फौज में थे तो पहली तैनाती कराची में हुई थी। अच्छा। तब डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी थी और कहा करते थे कहां जा रहे हो? सोसाइटी जा रहे हैं। एक सोसाइटी PECHS थी, वो नर्सरी सोसाइटी थी, ये डिफेंस सोसाइटी थी। ज़िया-उल हक साहब आए, उन्होंने अथॉरिटी बना। जब वो सोसाइटी थी तो लोगों की बातें वहां सुनी जाती थी, वो दफ्तर में जाते थे, उनके अपने अफसरान थे, होते अपने वो चुने हुए थे और वो कर सकते थे। जब वो अथॉरिटी बनी वो सारा सिलसिला जो है बंद हो गया। तारीख में कराची डिफेंस की तारीख में पहली बार हुआ है कि वहां भी जहां पे कभी जलसे जलूस का तस्वुर ही नहीं था वहां पे हो गया, क्योंकि पानी नहीं निकल रहा। वो तो हैं वो जो बड़े घरों वालों जो हैं वो तो कहते हैं ना जी कि हम तो पता नहीं बाकी मखलूक से ऊपर हैं, तो हमारे यहाँ तो पानी आना नहीं चाहिए। जब पानी आ जाए तो वो उनका जो है बिल्कुल वो हो गया। बाकी जो है कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कराची के बारे में जो है बुनियादी तब्दीलियां क्या करनी है, निकासी आप क्या होना चाहिए, गंदगी कैसे उठाई जाए, प्लास्टिक बैग्स क्या क्या करना चाहिए, चीप ट्रांसपोर्ट कैसे हो, जो चीप ट्रांसपोर्ट पब्लिक वो हमने तमाम तबाह कर दी है। सदर ये जो एम्प्रेस मार्केट कहते हैं, एक जमाने में जब हम थे, हमसे पहले किमाड़ी तक नेवल ऑफिसर्स उनकी बेगमात बड़ी स्मार्ट बसों में जाती थी। बसों का सेपरेट वो होता था खवातीन के लिए, और कोई मजाल है कि वहां कोई बदतमीजी है इस किस्म की। ट्रैम कार्स चला करती थी। हमें पता नहीं क्या वो है कि हर चीज को तबाह हमने वो करना है। तो ये आप कैसे करेंगे? पैकेजों से तो ठीक होगा नहीं, वहां कौन करेगा पैकेज, कौन सा लाएगा? लाहौर का आप देख लें हालत, ये जो बारिश हुई है, ये जो कल परसों जो 1 हफ्ता रही है, यहाँ की क्या तबाही हुई है। बुजदार साहब वहां चल निकले। जो आपको बुनियादी फैसले करने चाहिए। अब ये तारीख में जाने की कोई जरूरत नहीं है कि जी पेरिस हुआ करता था, रोशनियों का शहर था, MQM ने ये कर दिया, फलाना कर दिया। सिर्फ MQM के बारे में एक चीज कह दो, MQM बनाने वाले और उसके हथ रखे, अब वो कौन थे, नाम हमने वो माजी का किस्सा है, ऐसा नई बात है, नए तकाज़े, या जो हरदिल अजीज जमात है थिंक टैंक की, नून लीग, वो हथ रखा थी उसकी जो आपकी, और वो नामालूम थी, हथ रखे वो सबसे बड़े, वो जो बैठे हुए लंदन के, उनके हथ रखे ये थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल। कब से ये जब बेनजीर भुट्टो जब हुकूमत में आई 88 में, तो जो महाज बना उनके खिलाफ, कराची में वो हमारे लंदन वाले थे जो हाल मुकीम लंदन, तब मुकीम कराची थे। वो
اور آپ کے ہر دل عزیز رہنما جن کی صحت کے لیے وہ کافی پیتے ہیں لندن میں جا کے, جی جی, اور وہ یہ سارا ایک کولیشن بنا ہوا اشارے پہ ہوتا ہے نا, اور یہ سارا بنتے ٹوٹتے تو اور وہ سارا کچھ ہے. اب وہ کون اسے ٹھیک کرے گا؟ اب وہ یہ بلیم گیم ہے, پی 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 نے یہ کر دیا, فلانوں نے یہ, پی 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 نے کیا, پی پی نے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی, کیونکہ پیپلز پارٹی ان ہاتھوں میں چڑھ گئی کہ جن ذوالفقار علی بھٹو کے فرشتے تصور نہیں کر سکتے تھے کہ پیپلز پارٹی ان نواب شاہ کے زرداریوں کے ہتھے چڑھ جائے گی. قسمت کا لکھا ہوتا ہے وہ آپ کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, لیکن پیکج سے تو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کوئی امید, ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ, کراچی کے جو بڑے مسائل تھے, بھتہ خوری اور بھوری بن لاشن کا خاتمہ کیسے ممکن ہوا؟ اب کی بار ضامن ہیں کچھ جن کا تذکرہ بار بار, وہ کتنے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں عائشہ, میں تو اس کو بڑی سنجیدگی سے لے رہا ہوں, اس لیے کہ اب جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے اس میں صرف صاحب نے سنجیدگی سے نہیں لیا ہے. نہیں, انہوں نے تو آغاز جہاں سے انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے کہا پیکیجز کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں, اس کو سنجیدگی سے لے رہا ہوں کہ اس میں صرف سیاسی ول ہی نہیں ہے, اس میں ریاستی ول بھی نظر آ رہی ہے. اور بات یہ کہ میں نے کل بھی ریاستی ول کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے سلمان صاحب. یہی تو المیہ ہے پاکستان کا, یہی تو المیہ ہے. دیکھیں بات یہ کہ جہاں پر صورتحال کراچی کی پہنچی ہے, وہ جو ایاز صاحب کراچی کی تاریخ بیان کر رہے تھے, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں آج سے 20 25 30 سال پہلے کا کراچی اور آج کا کراچی, آخر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا. وہ جن کی سرپرستی کی بات کرتے ہیں, ویسے تو ایاز صاحب نے چونکہ ایک اشارہ کیا ہے کہ ہمیں میں تو اپنے ماضی کو اون کرتا ہوں, مجھے تو فخر ہے, تو سب کو اپنے اپنے ماضی پہ فخر کرنا چاہیے. تو بات یہ کہ کراچی کی تاریخ بڑی تلخ ہے, یہ بات درست ہے کہ وہ جب ایم کیو ایم آئی, کیسے آئی, کیوں کر آئی, کون لایا, تو پھر وہی کراچی تھا نا, وہ جو خوبصورت کراچی تھا. لوگ یونیورسٹی اور کالجز کے وفد کراچی جایا کرتے تھے بجائے ٹھنڈے علاقوں میں جانے کے, اس لیے کہ ایک پاکستان کا تاریخی شہر, روشنیوں کا شہر, آخر وہ آفت زدہ تو بنا ہے. اب سنجیدگی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ جی اس میں ریاست کی ول موجود ہے, اور سیدھی بات ہے, دیکھیں وہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے, کور کمانڈر کراچی موجود تھے, اور ہمارا سیاسی المیہ یہ ہے کہ ہم بڑے ایشوز ہوں یا چھوٹے ایشوز ہوں, جس میں وہ بیٹھتے ہیں ان کو ہم سنجیدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی سنجیدہ نہیں ہے. اب یہ کہ یہ معاملہ آگے کس طرح چلے گا, دیکھیں مجھے اس کا جب آغاز ہوگا, آغاز کہاں سے ہونا ہے کہ یہ جو 250 فٹ کے نالے 2.5 فٹ پہ آ گئے تھے, وہاں پر جب انکروچمنٹ کا خاتمہ شروع ہونا ہے تو وہاں پر انہیں دیکھنا پڑے گا ریاستی اداروں کو کہ کون اس رد عمل کے پیچھے ہے. دیکھیں یہ تو کچھ دنوں کی بات ہے, کہ اس لیے کہ آج جب پرائم منسٹر صاحب وہاں پر موجود تھے, اور یہ ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے کہ جو لوگ کراچی کی اس تباہی اور بربادی کے ذمہ دار تھے وہی تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ریاستی ادارے یا ریاستی ول کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوں گے, اور اس میں وہاں کے جو جی او سی ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے, اور کراچی کی صورتحال بحال ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, تو پھر اس کی اہمیت اور حیثیت بحال ہونی چاہیے. اور سب سے اہم بات دیکھیں, یہ جب آپ کچرا اٹھانے کی بات کر رہے ہیں تو وہ کچرا تو اٹھایا جائے گا, لیکن وہ کچرا جو کراچی کے ان 13 اداروں کے اندر موجود ہے, وہ گھوسٹ ملازمین جن کی رپورٹس ہیں آپ کے احساس اداروں کے پاس, کہ وہاں پر 13,000 ملازمین میں سے 3,500 گھوسٹ ملازم ہیں, وہ تنخواہیں وہاں سے وصول کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی فیصلے ہو گئے ہیں, اور اصل بات ہوگی کہ اس پر آپ نے عمل درآمد کس پیریڈ کے مطابق کرنا ہے. پرائم منسٹر صاحب ایک کام کر گئے ہیں, ویسے تو سندھ گورنمنٹ نے وہ جو آپ نے کہا کہ 800 ارب سندھ گورنمنٹ دے گی, 300 ارب, کہ دیکھیں پیکج, یہ بات درست ہے کہ پیکج کا اعلان تو آصف زرداری صاحب نے بھی کیا تھا, نواز شریف صاحب نے کیا تھا, اور خود موجودہ پرائم منسٹر نے بھی پچھلے سال 30 مارچ کو کیا تھا, جس میں 162 ارب کی بات کی تھی. اب اس میں 300 ارب فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا حصہ بٹانے کی کوشش کی ہے, لیکن اصل بات وہ ہوگی کہ اس پہ عمل درآمد کس طرح ہوگا آگے. ایک بات جو میں کل بھی کہی تھی, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی ایک بات کو میں پچھلے ہفتے سے اپریشیٹ کر رہا ہوں, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے شہروں کے مسائل حل کرنے کے لیے وہاں پر شہری حکومتیں مضبوط ہونی چاہیے. آپ نے اقدام کر دیا, لیکن اس کے ساتھ اب سیاسی حل کی طرف بھی پیش رفت کرنی چاہیے. آنے والے وقت کے اندر کیا بلدیاتی انتخابات کی صورت میں کراچی میں آپ ایسی شہری حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے جو کراچی کے عوام کو جواب دہ ہوگی, جو ذمہ داری کا احساس جن میں ہوگا,
یہ چیز اہم ہوگی. یہ چیز ہم جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کی طرف کتنی پیش رفت آنے والے دنوں میں ممکن ہے, اور یہ جو پیکج ہے یہ کہیں سیاسی کھڑا تو نہیں بنا دے گا کراچی کو, فنڈز کی تقسیم, اس میں ترقیاتی اس قسم کی خطرات تو اپنی جگہ موجود رہیں گے, کیونکہ ہماری پاکستانی پالیٹکس کا خاصہ یہی ہے کہ اچھی بلی چیزیں جو ہے نا وہ بگڑ جاتی ہیں, ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. اس میں ایک تو اچھی بات ہے کہ ایک پیکج کا اعلان کیا گیا, دوسری اچھی بات یہ ہے کہ سندھ کی حکومت اس میں شامل ہے, تیسری اچھی بات یہ ہے کہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ چیف منسٹر سندھ کے انڈر بنائی گئی ہے, ورنہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ حکومت اکٹھے بیٹھتے نہیں تھے. اب یہاں پریس کانفرنس میں چیف منسٹر پرائم منسٹر اکٹھے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ جو آپ نے پیکج بنایا ہے اس کو کس طرح آپ امپلیمنٹ کریں گے. اداروں کے ذریعے ہوگا جو سندھ کے حکومت کے ہیں اور آفیسرز کے ذریعے ہوگا, کس حد تک آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے وہاں کی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور اس کا پہلا ٹیسٹ میرے نزدیک یہ ہے کہ جو وہاں بارش کے پانی سے سڑکوں اور گلیوں کی تباہیاں مچی ہیں اس کو یہ کتنی تیزی سے ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, یعنی ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں. جو اس کے لیے ریکنسٹرکشن ریپیئر کا ورک ہے کس سپیڈ سے اگر وہ ہوتا ہے, اگر تو وہ اچھی سپیڈ سے ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جو پیکج پہ عمل ہونا شروع ہو گیا ہے. اور اگر یہ اسی طرح ہی ہوگی کہ کسی بڑے آدمی نے آنا ہوگا تو جلدی جلدی سڑک پہ پیچز لگائے جائیں گے, اور بڑے آدمی کی گاڑی وہاں سے گزارنی ہے تو پیچز لگا کے وہ گزار دیں گے. تو یہ پہلا ٹیسٹ ہے. دوسرا ٹیسٹ جو وہ بنتا ہے کہ جب یہ نالوں وغیرہ کو صفائی کی بات کرتے ہیں, بلکہ دوسرا ٹیسٹ جو ہے اصل میں وہ ہے کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ کو ریسٹور کرنا, جس کا ابھی بڑا تفصیلاً تذکرہ ہوا ہے. کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ, کراچی کا سرکولر ریلوے بھی ہے, جتنی بھی چل سکتی ہے, ساری نہ صحیح جتنی بھی چل سکتی ہے. اسی طرح جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم, یہ چیزیں کس طریقے سے آپ ریہیبلیٹیٹ کر دیں, اس سے پھر ہمیں یہ سکون ہوگا کہ واقعی اس پہ عمل ہوگا. اگر یہ دونوں کام نہیں ہوتے جو ابتدائی کام ہیں تو پھر پیکج جس طرح یہاں کہا گیا ہے پیکج اناؤنس ہوتے ہیں, سیلیبریٹ ہوتے ہیں, صاف پانی کا مسئلہ بھی بڑا مسئلہ ہے, پھر تجاوزات کا مسئلہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ان دو مسئلوں کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں تجاوزات کے مسئلے کو آپ کو سلولی گریجولی حل کرنا پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ جو گھر جنہوں نے لیے بنائے ہوئے ہیں جعلی زمینوں پہ قبضہ کر کے, انہوں نے پیسے دے کے وہ زمین لی ہوئی ہے, چاہے وہ پیسے کسی کو دیے یا آرگنائزیشن کو دیے یا انڈیویجولز کو دیے, تو اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو آپ ایک آلٹرنیٹ مہیا کریں, متبادل کریں. یہ نہ کریں کہ ان کو نکال کے سڑک پہ بٹھا دیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ایک پرابلم کو حل کرنے کے لیے دوسری پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو ان کو آلٹرنیٹ رہائش کہیں اور دیں, چھوٹا جو ہے مکان ہو ان کو دیں, اور وہ علاقے پھر آپ گریجولی خالی کریں. دیکھیے اس میں جو ہے نا جو کہ ڈی ہیومنائزڈ ایٹیچیوڈ سے آپ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کمپیشن کی ضرورت ہے. ممبئی سے جب کمپیریزن کراچی کا کیا جاتا ہے, کیا مختلف ہے وہاں پر؟ وہاں کا سسٹم, کراچی کا سسٹم, اربن ڈکے کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اربن ڈکے تو ہر شہر میں ہے, ایون ممبئی کے اندر اگر آپ جائیں تو وہاں بھی بہت سے علاقے بہت کے بڑے اچھے علاقے ہیں. بامبے میں بھی ایک سے ایک علاقے وہاں موجود ہیں, فلیٹس موجود ہیں, لیکن وہاں کے غریب علاقے بھی موجود ہیں جہاں آپ کو اربن ڈکے نظر آتا ہے. تو اربن ڈکے کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے آپ کے شہروں کی پرابلم حل نہیں ہوتی. کل کو پھر بارش ہو جائے گی, پھر چیزیں ہم ٹوٹ جائیں گی. تو اس چیز کو انیشل سٹیپس کیا ہیں وہ یہ اعتماد پیدا کریں گے کہ اس پیکج پہ عمل ہوگا. اگر انیشل پہلے 4-6 مہینے میں یہ فالٹر کر گئے, نہ یہ امپلیمنٹ کر سکے, تو پھر ہمیں وہی نا امیدی ہوگی جو اس سے پہلے پیکیجز کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا خبر, ذرا پیکج کا ڈائسیکشن تو کریں, وفاق کیا بتا رہا ہے اور سندھ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں, ایک جو ہم اسکیپٹسزم کا جس کا اظہار کر رہے ہیں نا, وہ جو اگر ماضی کی مثالیں لے لیں تو وہ تو پھر یہی ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ماضی قریب کی تھوڑی سی 2-3 مثالیں ہم سامنے رکھیں تو میرے خیال میں ایک جو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے جسے ہائیبرڈ سسٹم کا نام دیا جا رہا ہے, NCOC بنا کووڈ کے اوپر, میرے خیال میں بڑی ایک کامیاب مثال ہے ہمارے سامنے. اور نہ صرف ہمارے ملک کے اندر, پوری دنیا سے تعریفی کلمات کہے جا رہے ہیں کہ ایک بڑا اچھا کوارڈینیٹڈ ایک ایفرٹ تھا
اور پرائم منسٹر نے بھی آج کہا کہ جس کے ذریعے پورے ملک کے اندر جو بھی فیصلے ہونے تھے، اختلاف ضرور ہوتا تھا لیکن فیصلے کوارڈینیشن کے ساتھ ہر روز ملاقات ہوتی تھی، ویکلی بیسس کے اوپر ریویو ہوتا تھا، پھر آگے بڑھے. لوکس کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. آج جو اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ کمیٹی بنی ہے جس کا ہم نے گزشتہ روز ذکر کیا تھا، اور اس کمیٹی کی جو باغ دوڑ ہے وہ ہاتھ میں دے دی ہے پروونشل گورنمنٹ کے پاس. ان کے پاس چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اور چونکہ صوبائی حکومت کو وہ رن کر رہے ہیں، لہٰذا یہ انہی کی جو ہے انہی کو اس کی کنوینرشپ ملنی چاہیے تھی. دو تین جو بڑی چیزیں، جو ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گا، جو لگ رہا ہے چانسز کافی زیادہ ہیں. سپریم کورٹ کی طرف سے کلیئر ڈائریکشنز ہیں. جب این ڈی ایم اے وہاں پہ گیا، انہوں نے بتایا کہ ہمیں کچھ 4 نالوں کی صفائی کا کہا گیا، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ 4 نالے کیوں آپ کرتے ہیں، آپ سارے نالوں کی صفائی کیوں نہیں کرتے. اس کے بعد آج جس طرف اشارہ کیا سلمان غنی صاحب نے، وہاں پہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھی، آرمی چیف 2 دن پہلے چکر لگا کے آئے، ڈی جی آیا صاحب بیٹھے، کور کمانڈر وہاں پہ بیٹھے، اور وہاں پہ کام کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. علاقوں کی نالوں کی صفائی کس نے کرنی ہے؟ این ڈی ایم اے نے. پانی کا منصوبہ کس نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے؟ وفاق نے. وہاں پہ لوگ جو ان تجاوزات پہ بیٹھے ہوئے ہیں، غریب لوگ، ان کی ری سیٹلمنٹ کس نے کرنی ہے؟ صوبائی حکومت نے کرنی ہے. ایک سرٹن ٹائم لائن دے دی گئی ہے 3 سال کی کہ پہلے سال کے اندر آپ نے کون سے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے ہیں، دوسرے سال میں، تیسرے سال میں. ہر پروجیکٹ کے لیے ایک سرٹن جو ہے رقم ہے اس کو مختص کر دیا گیا ہے کہ اس پروجیکٹ میں اور اس کی مانیٹرنگ کے لیے کیا اتنا حصہ ہوگا، وفاق کا اتنا ہو سکے گا. یہی جناب اعلیٰ کمیٹی اس لیے بنائی گئی ہے. کمیٹی وہاں پہ انہوں نے گپے مارنے کے لیے، جو کوئی مووی تھوڑی دیکھنے کے لیے. کوئی شک رہ گیا آپ کے ذہن میں؟ اتنی کوئی شک رہ گیا آپ کے پاس؟ سن تو لیں. اس کمیٹی کا نام ہی جو ہے پروونشل جو کوارڈینیشن کمیٹی فار امپلیمنٹیشن ہے، اگر آپ نے غور سے اس کا نام سنا ہے، جو پڑھا ہے. لیکن اب آ جاتے ہیں کہ جو جس کا اظہار کیا ہے ایاز صاحب نے. دیکھو عائشہ، ایک تو ایاز صاحب جو اپنے ادارے کے بارے میں، پرانے ادارے کے بارے میں بات کر لیتے تو ان کے پاس یہ اختیار ہے، اٹونومی ہے، تو آپ اس میں زیادہ حصہ مت لیا کریں. ان کے اپنے سارے جاننے والے ادارے کی تعریف کرتے ہیں، اپنی جماعت کی نہیں کرتے. مت لیا کریں آپ اس میں لبرٹی مت لیا کریں. اچھا، اب سکیپٹسزم کی وجہ کیا ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں چانسز یہ بھی ہیں کہ شاید پرابلمز آئیں؟ پرابلم اس لیے آ سکتی ہیں کہ آج پرائم منسٹر یہاں سے گئے، ایک اونرشپ ہمیں پرسیپشن یہ مل رہی ہے میڈیا کے اندر کہ پرائم منسٹر صاحب اس پروجیکٹ کو اون کر رہے ہیں. کل کلاں کو یہ پروجیکٹ اگر کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اللہ کرے ہماری دعائیں ہیں کہ ہو جائے، تو پھر یہی ہوگا نا، پی ٹی آئی کہے گی، عمران خان کہے گا دیکھیں ہم نے اونرشپ لی اور یہ پروجیکٹ آگے بڑھا. میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑے جو دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پچھلے 12 سال سے وہاں پہ حکومت میں ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو لیڈ کریں. تو اچھی بات یہی ہے کہ ادارے ہوں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں، سول سوسائٹی ہو، کراچی کے جو بزنس مین طبقہ ہے، وہ سارے ان کو کہا گیا کہ آپ اس کے اندر بیٹھیں، اور اچھے کی امید ہے. باقی اب دیکھتے ہیں کہ 3 سال کے اندر یہ جو پروجیکٹ جو فریم آؤٹ کیا گیا اس پہ کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. خاور کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم نے کراچی کو اون کیا ہے اور ہائبرڈ سسٹم جو ہے وہ مسائل کے حل کے لیے کام کر رہا ہے. تو اس سے پہلے جو مسائل پر سیاست ہوتی رہی ہے وہ کیا اس کے بعد رک جائے گی؟ بریک کے بعد آتے ہیں واپس. اب ان کا ناشتہ ہے ڈیلائن، کم وقت میں بھرپور غذائیت. اب منڈے ہو یا سنڈے، یہ رہے فل ڈے ایکٹیو. KNN's ڈیلائن. یہ رہا بٹر میں کرانچ، کر دیا نا امپاسبل کو پاسبل. آل نیو بریو with 7 powerful enzymes جو ایکسٹرا اسٹرینتھ کے ساتھ ہر طرح کے داغ مٹائیں اور کلر پروٹیکشن ٹیکنالوجی رکھے آپ کے کپڑوں کو برائٹ اینڈ کلین فار لانگر. لائف کے ہر او کے لیے بریو. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، پیکیج کا اعلان وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے، تو اس پر امپلیمنٹ کیسے ہوگا اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ویسے ایسا آپ 1969 کی جو بات کر رہے تھے، جب ہم کوئی بھی کیس اسٹڈی سامنے رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ماڈل ہو جس کی طرز پر آپ اسے بہتر بنا سکیں.
एन एग्जाम्पल? तो देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा कि मुंबई और कराची जी और कलकत्ता राइट और सिंगापुर और हांगकांग ये एक किस्म के शहर थे। ये जब लिखा जाता था द सिटीज ऑफ एशिया, उसमें कराची भी आता था, मुंबई आता था, कलकत्ता आता था और ये सारे हांगकांग वगैरह। वो क्यों? उसमें ही प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। वहां भी स्लम्स हैं, बहुत बड़े स्लम्स हैं। वहां भी अंडरवर्ल्ड ऐसी है जो हम सोच नहीं सकते। फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन वो एक थ्राइविंग डायनामिक शहर है। इकोनॉमी, उसमें आपको जिंदगी का मिलता है। आप कराची में चले जाएं, जो कराची का सेंटर है, यहाँ पे 5 स्टार होटल्स या 4 स्टार वो हैं 4-5, ये जो शेरेटन, मेट्रोपोल, वो तो अब खत्म हो गया, अवारी, पीसी वगैरह, वो एरिया जो सबसे चमकता दमकता होना चाहिए, लगता है कि किसी आप मुर्दा शहर में आ गए। सेब ज़दा दिखाई देता है, कंक्रीट का शहर जिसे आप वहां से अवारी से बाहर आप जाएं तो आपको लगता है पता नहीं आप किस शहर में आ गए हैं। वजह क्या हुई? जी, आपको बुनियादी सवाल ये सामने रखना चाहिए कि आपको कराची या पाकिस्तान कायदे आजम का चाहिए या ज़ियाउल हक का चाहिए। ये वजह है, फॉल्ट लाइन ये है। आपने क्योंकि कराची के साथ वो किया, और मैं खुल के बयान कर नहीं सकता, आपने पाकिस्तान के साथ वो किया। और यहां पे जब हम ज्यादा बहस करते हैं तो लफ्ज एक आ जाता है ईमान। हमारी जब ईमान का बात आता है तो बहस सब खत्म हो गई। आप कुछ वहां बात कर नहीं सकते। जो तब्दीलियां 70 में आई थी, मिड 70s में आई थी पाकिस्तान में, वो सिर्फ किसी एक अशिया पे पाबंदी वगैरह की नहीं है, सोच पे एक पाबंदी लग गई, सोच महदूद कर दी गई। आपने देखा है कि जो आजकल का नौजवान है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो अल्लाह हाफिज कहते हैं, खुदा हाफिज नहीं कहते। जी बिल्कुल, इस पे भी एक बाकायदा डिबेट हम जो थे, हमारा जो जनरेशन है, जनरेशन है, हम खुदा हाफिज कहा करते थे। ये सारी बात की तब्दीली, मैं एक सिर्फ अलामती आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये कोई इतनी सब्सटेंटिव बात नहीं है। वो आपने कर दिया कराची की पहचान। भाई आप देखें, जब कायदे आजम हयात थे तब क्या था, तो कराची क्या था? जी, कराची में क्या कुछ था? राइट। उसे जो कराची के बनाने वाले ज्यादातर मुसलमान नहीं थे, वो पारसी थे, अंग्रेज थे, कुछ हद तक हिंदू थे, मुसलमान वैसे शरीक थे। पर जो कराची का वो एक तस्वुर है, एक स्पिरिट है, वो पारसियों वगैरह की थी। माइनॉरिटीज को तो हमने धुतकार के निकाल दिया है। जो पारसी वहां बचे हुए हैं वो इसलिए क्योंकि मालदार हैं, ताकतवर हैं। हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो एंग्लो कम्युनिटी आपकी थी यहाँ लाहौर में, ऐसे एरियाज थे जो लाहौर में, मतलब उनका एक बिल्कुल वो जो है शक्ल वगैरह और थी। आपने उस एंग्लो कम्युनिटी को ऐसे करके मुल्क बदर कर दिया, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कहां पहुंच गया। तो ये आपने सारा इस मुल्क के साथ किया। और फिर 1971 हो गया। बात सिर्फ ये है कि चेंज कौन करेगा? चेंज जो आप कहते हैं रियासत की विल, रियासत की विल कर सकती है। यहां पे अलमिया ये है कि जिनके पास ताकत है उनके पास इमेजिनेशन नहीं है, उनके पास विजन नहीं है। बेसिकली सोच की बलूगत। मुशर्रफ बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन विजन के लिहाज से महदूद। उन्होंने भी एनलाइटेंड पाकिस्तान की बात की कुछ नहीं वो करके जो रिकास्ट पाकिस्तान ही वाज, उसके उनके पहले 2-3 साल में उनको कोई ऑपोजिशन नहीं थी। जो चाहते वो कर सकते थे, उनमें सोच नहीं थी, उनमें वो जो अफकार और फिक्र होनी चाहिए वो नहीं थी। और ये जो हमारे इमरान खान हैं, ये तो ऐसे लगता है कि पता नहीं किसी वो, मैं मंसूरा का नाम लेना नहीं चाहता, इनकी सोच भी बिल्कुल वही है। बिल्कुल ठीक है। वहां से जाके आप कैसे इनसे आप वो कर सकते? असलमान साहब इख्तिलाफ करेंगे या इत्तेफाक करेंगे? देखिए आयशा, हम जब कराची का रोना रो रहे हैं, तो असल में कराची में सूरत-ए-हाल इस नैज पे पहुंच गई कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तशवीश की लहर, इसलिए कि कराची के अंदर पाकिस्तान का कोई शहर और कस्बा ऐसा नहीं जहां के लोग कराची में मौजूद नहीं। लेकिन इस सारी मानसून में ये सारा क्राइसिस जो बल्दियाती सामने आया है, ये सिर्फ कराची में नहीं आया है, लाहौर में भी है, मुल्तान में भी है, पिंडी में भी है, पेशावर में भी है, हर तरफ तबाही हुई है। और बात है कि हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये है कि हम डेमोक्रेसी अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए मांगते हैं, लेकिन सिस्टम को हम मजबूत बनाना नहीं चाहते। मैं हमेशा ये हवाला देता हूँ कि आप इनकी पार्टीज़ के मंशूर पढ़ें।
مجھے یقین ہے کہ یہ جس منشور کی بنیاد پہ اقتدار میں آتے ہیں نا، انہوں نے خود اپنا منشور نہیں پڑھا ہوتا. اس میں ایک چیپٹر تمام پارٹیز کا بلدیات کے بارے میں ہے، اور لوکل نہیں، اس کے کئی نام ہیں، لوکل گورنمنٹ ہے، بلدیاتی سسٹم ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم ہے. میں اس لیے پرائم منسٹر صاحب کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک تجربہ وہاں پختونخوا کے اندر کر کے دکھایا ہے، اور اچھا تجربہ ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک مکمل بہت بہتر اسے کہا جائے. انہوں نے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ انہوں نے اپنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دیا. اب بات یہ کہ یہ ہمارے حکمران جو ہے نا، یہ اراکین اسمبلی کی بلیک میلنگ کے اسیر ہوتے ہیں. اچھا، یہ ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی پہ بات کریں نا، یہ جو ایڈمنسٹریٹر کا نام آ گیا، میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ آخر کیا وجہ ہے، کون سا ایسی بڑی رکاوٹ ہے کہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات نہیں کروانے. اور بلدیاتی انتخابات اس لیے میں آپ کو بتایا کئی دفعہ، میں بتاتا ہوں سنیں، اس کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے وہ جو کرپشن اور کمیشن ہے، وہ جو اراکین اسمبلی جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ڈیولپمنٹ فنڈ ہمارے ذریعے، عمران خان صاحب سب سے زیادہ اس بات کے لمبردار تھے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر انہی خان صاحب نے بیٹھ کے ان اراکین اسمبلی کو دیا، اسی سسٹم کا حصہ بنے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ سیاسی تبدیلی نہیں کر سکے جب تک آپ پاکستان کے اندر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کو فعال اور مؤثر نہیں بنائیں گے. کراچی جیسے کرائسس آپ کو ہر شہر میں نظر آئیں گے. اب بھی جو آپ نے کہا کہ جی ایڈمنسٹریٹر، جو میری اطلاع ہے، دیکھیں میں ایسے بات جس کو انہوں نے تعینات وہاں پر کیا پیپلز پارٹی نے، وہ کراچی کے کوئی اچھے کمشنر نہیں تھے. آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے رات 12:30 بجے نے اس کا نوٹیفیکیشن خبر لیک کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ کراچی کی ذمہ داری ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ کمیشن جسے ایڈمنسٹریٹر تعینات کر رہے ہیں وہ اتنا بااختیار نہیں ہوگا. اس میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز آ گئے ہیں. یہ معاملہ صرف ایڈمنسٹریٹر کے پاس نہیں ہوگا. کراچی کی ذمہ داری اب اداروں کے پاس ہے، تو لہذا وہاں پر انہیں ڈلیور کرنا پڑے گا. لیکن عائشہ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جی اگر خان صاحب بڑے شہروں کی بات کرتے ہیں کہ بڑے شہروں کی حکومتیں ہونی چاہیے، تو جب کوئی آدمی ذمہ دار، یہ جو 4 سال تک جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ ایم کیو ایم والے، ابھی ہم تباہی اور بربادی جو کراچی کی ہوئی ہے انہوں نے کیا، اور 4 سال بیٹھ کے وہ رو کے دکھا رہا ہے. لیکن میرے پاس اختیار نہیں تھا. آپ حالت دیکھیں کہ ادارہ ایک ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، واٹر کسی کے پاس ہے، سیوریج کسی کے پاس ہے. ایک کراچی کو مذاق بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے 2.5 کروڑ سے زائد لوگ ہیں، انہیں بھی اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے. کراچی کو بچانے کے لیے اداروں نے اور حکومتوں نے اپنا رول ادا کر دیا. جب تک کراچی کے لوگ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیں گے، کراچی نہیں بچے گا، کراچی کا ترقیاتی عمل تیز نہیں ہوگا. اور آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اصل مسئلہ ہے تجاوزات کا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، میں دوسری دفعہ بھی یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کرے میری یہ بات غلط ہو کہ جب آپ نے نالوں پہ سے تجاوزات ختم کرنی ہے، مشکل کام تو فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ یہ کام فیڈرل گورنمنٹ کرے گی اور بسانے کا کام سندھ گورنمنٹ کرے گی. یہاں سے سارا پتہ چل جائے گا آپ کو. اچھا، یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں مردم شماری کی بڑی اہمیت ہے، جس پر اتفاق ہی نہیں ہو سکا. سیاسی جماعتوں کا اعتراض ہے اس پہ. پروفیسر صاحب، ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کے بعد نیکسٹ کتنا دور ہے بلدیاتی انتخابات مقامی؟ وہ جو پاپولیشن کا وہ کراچی اربن سندھ کا مسئلہ ہے. ایک فارمولا بنایا گیا تھا لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. ایک ایگریڈ ہوا تھا ایک فارمولا ایم کیو ایم کے ساتھ. دیکھیے، جو آپ کے ہاں لوکل گورنمنٹ نہیں آتی، اس کی جو ہے نا ایک وجہ تو خیر ہے جو ابھی بیان کر دی گئی ہے کہ اسمبلی کے ممبران اور لوکل گورنمنٹ کے درمیان وہ ایک جھگڑا چلتا ہے جو 2002 سے ہم نے دیکھا ہے. کیونکہ اس زمانے میں جو ہوا کرتا تھا ناظم بہت پاورفل ناظم ہوا کرتا، بیوروکریسی ناظم کے انڈر تھی، جس کی وجہ سے جو آپ کا اس وقت کا ڈی ایم جی گروپ، اس وقت کا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سب ریزنٹ کرتے تھے اس سسٹم کو. خیر چھوڑیے. دوسرا اس کی وجہ یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹس اختیارات کو ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتی ڈسٹرکٹ لیول پہ. پروونشل گورنمنٹ چاہتی ہیں کہ چیف منسٹر اور اس کی جو ٹیم ہے وہ کنٹرول کرے، پیسے کو کنٹرول کرے، اس کی ڈسٹریبیوشن کو کنٹرول کرے اور انتظام کو کنٹرول کرے. اس کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ، کیونکہ جب آپ لوکل گورنمنٹ کریٹ کرتے ہیں تو وہ اٹانومی ہے. اور سندھ کا خصوصی مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے سندھ کے سابق میئر صاحب روتے پیٹتے رہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ ایم کیو ایم کنٹرول کرتی ہے. عام طور پہ ایم کیو ایم کے لوگ زیادہ جیتتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے مڈ 80s سے. اور سندھ کی حکومت پیپل پارٹی کے پاس ہے، تو اس کی وجہ سے یہ دو پارٹیوں کے بھی جھگڑے ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہاں پنجاب میں جب روکی گئی تھی، سسپینڈ کی گئی تھی جب الیکشن ہو رہا تھا آپ کا 2018 کا، تو اس زمانے میں کمپلینٹس تھیں کہ یہ جو ناظمین ہیں
یہ جو ہے نا جو بھی ہیں وہ پنجاب میں چونکہ زیادہ تر پی ایم ایل این کے تھے، علاوہ ایک ڈسٹرکٹ کے سارے ڈسٹرکٹ ناظم کاف لیکن میں 2018 کی بات کر رہے ہیں، 18 میں مسلم لیگ نون کے وہ تھے نا، تو پھر الیکشن کمیشن نے ان کو روکا تھا، الیکشن کمیشن نے ان پہ پابندی لگائی تھی، پروونشل گورنمنٹس نے ان کو بند نہیں کیا تھا۔ اچھا اب یہ ہے کہ اس وقت جو پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو اس میں کیا اختیارات ان کو دینا چاہیں گے، بنیادی چیز جو ہے یہ ہے، اور پارٹیاں ڈرتی ہیں۔ دیکھیے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہ کروانے کے کہ لوکل لیول پہ پارٹیوں میں فیکشنلزم ہوتا ہے، تو پرابلم رولنگ پارٹی کے لیے خاص کر یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کس فیکشن کو سپورٹ کرے۔ اگر وہ ایک فیکشن کو سپورٹ کرتا ہے دوسرا فیکشن آپ کی پارٹی سے ٹوٹ کے کہیں اور چلا جاتا ہے، اور تو اس پیکیج پہ کیا اثرات ہوں گے؟ فیکشنلزم بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ اس پیکیج پہ کیا اثرات ہوں گے یہ جو لانگ ٹرم شارٹ ٹرم؟ دیکھیں پیکیج پہ جو بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیں پیکیج پہ پیکیج جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ادارے سے ملٹری ہے، وہاں کے کور ہے، وہ اس کو مینیج کرے گی اور فیڈرل گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی، بنیادی طور پہ کریں گے، باقی وہ آپریٹ کریں گے تھرو بیوروکریٹک سٹرکچر۔ اگر لوکل گورنمنٹ آ گئی تو لوکل گورنمنٹ بھی شیئر کرے گی، لیکن جب تک لوکل گورنمنٹ نہیں آتی تو بیوروکریٹک سٹرکچر جو ڈسٹرکٹ لیول کا ہے وہ اور پروونشل گورنمنٹ اور یہ جو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے نا اسپیشل کمیٹی، وہ اس کو مانیٹر اور گائیڈ کرے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صرف کراچی کی خبر بات کیوں کی جاتی ہے؟ سندھ کے دیگر شہروں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں حالات کو اتنے بہتر نہیں ہیں؟ نہیں، یقینی طور پر اگر آج آپ نے پریس کانفرنس غور سے سنی ہے تو اس میں بات اس پریس کانفرنس کے دوران بات کی گئی ہے کہ جو سندھ کے باقی بھی صوبے ہیں ان کی بھی حالت اچھی نہیں ہے، اور صوبوں کے بعد سندھ اسپیسیفکلی اندرون سندھ، جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ صوبے سندھ کے جو اندرون خانہ ان کے جو ڈسٹرکٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی آج بات ہوئی ہے، لیکن چونکہ کراچی سر فہرست ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اکنامک ہب ہے، آپ کی جو شارک کنسیڈر کی جاتی ہے فائنینشلی، تو لہٰذا اس کی امپورٹنس بھی اسی لحاظ سے سامنے آ جاتی ہے۔ اب کمیٹی ہے، نام ازبر کر لیں، یہ PCIC ہے، پروونشل کوآرڈینیشن امپلیمنٹیشن کمیٹی، اور اس کا بنیادی مقصد جس طرح NCOC اور لوکسٹ والی جو کمیٹیز ہیں وہ یہی ہے کہ وہ جو ہرڈلز، بیوروکریٹک ہرڈلز اور باقی جو قانونی معاملات کے جی یہ ادارہ اس کا جو دائرہ کار یہاں تک ہے اس سے آگے نہیں ہو سکتا، ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک ہی چھت کے تلے تمام لوگوں کو بٹھانے کی ایک کوشش کی گئی ہے تاکہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ کام کر لیں۔ دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت یہ ہے کہ 3 سال کا فیزز کے اندر چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب آج اچھا ہوتا میرے خیال میں اگر جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مراد علی شاہ پرائم منسٹر کے ساتھ موجود تھے، اگر کوئی ان کو کسی بات پہ اعتراض تھا بجائے اس کے کہ آگے پیچھے سے سٹوریز کروانے کے، وہاں پہ ان کو میرے خیال میں بولنا چاہیے تھا کہ مسٹر پرائم منسٹر آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز پہ آپ سے ریزرویشن ہے۔ میری اطلاع کے مطابق پچھلے ہفتے 10 دن جب سے یہ معاملہ چل رہا ہے فیڈرل سطح کے اوپر میٹنگز کافی زیادہ ہوئی ہیں، اس میں پروونشل گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے، یہ جو بلو پرنٹ تیار ہوا ہے، یہ جو سارے کا سارا پیپر ورک ہوا ہے، یہ جو پروجیکٹ تیار کیا گیا ہے اس میں تمام ادارے موجود ہیں۔ ایونچولی عائشہ ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ صوبے سندھ کے اندر یا کراچی کے اندر 1 روپیہ بھی جو خرچ ہونا ہے اس کو ریلیز کرنا ہے صوبہ سندھ نے، ایونچولی رسپانسبلٹی وہیں سے آئے گی۔ اب سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آنے والے ہفتوں مہینوں کے اندر ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دیں گے یا پھر حقیقت میں ہمیں زمین پہ کوئی کام نظر آئے گا۔ اب جو ہے سلمان غنی صاحب آپ کو پتہ ہے فراغ دل ہیں، وہ تو یاد صاحب کو نہیں کہتے کہ 2 منٹ ہو گئے، آپ مجھے بار بار روک رہی ہیں تو پلیز گو ہیڈ، میرے حال میں بریک کا وقت ہے بالکل، لیکن ہم یہ بات ضرور یاد رکھیں گے کہ کراچی کے حوالے سے PCIC ہے کمیٹی کا نام جو رکھا گیا ہے، اقدامات اس کے ہم بعد میں دیکھیں گے، بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ کوئکلی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دوہری شہریت والوں کو الیکشن لڑنے کی جو مشروط اجازت دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اچھا فیصلہ یا برا؟ ایاز صاحب اچھا فیصلہ ہے، یہ ہمارے اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں، ہم کسی اور کے ساتھ اس کا وہ کمپیئر نہ کریں۔ جو ہماری آبادی انگلستان میں رہتی ہے وہ میرپوریہ ہی ہیں، پتہ نہیں
30-30 साल तक रहे हैं, उनका दिल यहीं पे धड़कता है, पैसे उनके हमें कबूल हैं, रेमिटेंसेस हमें उनकी कबूल हैं, अमेरिका की कबूल। उन्हें आप इलेक्शन लड़ने दें, इलेक्शन वो जीत जाए और कोई ओहदा लेना चाहे, अपनी वो दोहरी रुकनीत वो जो है शरीयत वो तर्क कर दे। जो हमारा जो डायस्पोरा है, पाकिस्तानी डायस्पोरा, वो बिल्कुल पाकिस्तानी है, उनके दिल धड़कते ऐसे हैं। और जो ये है कि उनकी लॉयल्टी है या नहीं, ये जो फौजी अभी 2 जिनको सेंटेंस हुआ, एक ब्रिगेडियर हैंग हुआ, ये कोई दौरी शरीयत के थे, ये पाकिस्तानी थे, इदारे के थे, लेकिन उन्होंने गद्दारी की। तो गद्दारी के लिए आपको दौरी शरीयत नहीं चाहिए, वो आपकी फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल। लेकिन ये कभी सिक्योरिटी रिस्क आ जाता था। 2 बातें, एक तो फॉरेन रेमिटेंसेस की बात की गई है, 12 अरब की बात की जाती है, 10 अरब उसमें से सऊदी अरब, दुबई, अबूधाबी, कतर, मस्कत वहां से आते हैं, और 2 अरब वहां। देखिए हमारे इस हवाले से तल्ख तजर्बात है, बात जगह अगर आपके स्टेक्स यहाँ पर मौजूद हैं, शौकत अजीज साहब आए थे, आकर वापस चले गए, मोइन कुरैशी साहब आए थे, आकर वापस चले गए। बात यह कि ये एक खास पस मंजर में कुछ मामलीन खसूसी को अकोमोडेट करने के लिए की जा रही है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये इसमें अभी बहस हो रही है कौमी असेंबली के अंदर। देखिए, डुअल सिटीजनशिप एक बाइलेटरल एग्रीमेंट होता है आपका उस मुल्क के साथ, तब डुअल सिटीजनशिप होती है। और पाकिस्तान की डुअल सिटीजनशिप के एग्रीमेंट जो हैं वो बरतानिया के साथ हैं, कनाडा के साथ हैं, और मेरा ख्याल है एक आध मुल्क के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं है। राइट, लिहाजा ये डुअल सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही। लेकिन ये अच्छा फैसला या बुरा है, ये कह दें बस। नहीं, अब ये फैसला इतना बुरा नहीं है, ठीक है, फैसला इतना बुरा है। फ्यू सेकंड्स लेफ्ट, खावर। देखिए, मावनीन वाली जो बात कर रहे हैं सलमान गनी साहब, वो बिल्कुल कोई वजह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये शर्त है ही नहीं है। और अयाज साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए हक। अगर वोट लोग देते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के कि वो MNA या MPA बन जाते हैं, तो फिर क्या मुजाहिका है, वो अपनी शरीयत छोड़ें और यहाँ पे हलफ उठा लें। अमेरिका का हलफ जरूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, वर्जन आपका खबर पहुंच गया नाजरीन। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.